अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। आज आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इलेक्शन का दिन था। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई, 5 बजे तक जारी रही और फिर वोटों की गिनती का अमल जारी रहा और फिर उसके बाद नताइज आने का सिलसिला इस वक्त तक जारी है। नताइज जो हमारे सामने मौजूद है उसमें वाज़े नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ ने लीड ली हुई है और अच्छी खासी लीड ली हुई है। हम इब्तिदा से बात कर रहे हैं, इससे पहले भी मुतादिद हमने प्रोग्राम किए और उसमें भी जो बात निकल के सामने आई वो यही कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो एक रिवायत है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की कि यहाँ वही जमात अमूमन हुकूमत बनाने में कामयाब होती है जो मरकज़ में यानी पाकिस्तान में उसकी हुकूमत होती है। तो यहाँ पर हमने कल भी ये बात की थी और आज भी ये नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ शायद कामयाब भी हो जाएगी यहाँ पर हुकूमत बनाने में। जो कैंपेन रही उस पर हम बात करते रहे और इस दफ़ा जो कैंपेन यहाँ पर की तहरीक इंसाफ ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन थी, बड़े बड़े जलसे हुए, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए और हम यही बात करते रहे कि इस पूरी कैंपेन में हमें कश्मीर के मसाइल का हल, कश्मीर के लोगों की आवाज़, कश्मीर के जो अंदरूनी मसाइल हैं उनके हल के हवाले से बात होती नज़र नहीं आई, बल्कि हमें यही नज़र आया कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे। हद तो ये हुई कि एक दूसरे को गद्दार और कश्मीर फरोश के भी इल्ज़ामात लगाए गए। एक मुतनाज़ा कैंपेन थी लेकिन नताइज वही नज़र आ रहे हैं और मुमकिन तौर पर वही नताइज जब हतमी होंगे तो नज़र आएंगे जो माजी का हिस्सा रहे हैं। आज के इलेक्शन कैसे रहे, अब आने वाले जो नताइज होंगे इनके बाद क्या अपोजिशन जमातें फिर से एक जो रिवायत रही है धांधली का शोर वो भी सुनने को मिलेगा। कैसे आज के इलेक्शन रहे, इस इलेक्शन के नताइज का पाकिस्तान की सियासत के साथ हम कोई ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं या वहाँ के डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, या जो अगले इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में तो नज़र आ रहा है कि कौन सी जमात जो है उसमें उसके मौक़िफ़ को इस वक्त तक पाकिस्तान की आवाम या कश्मीर की आवाम कबूल कर रहे हैं। तमाम बातों में बात करेंगे। इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार। इरशाद भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर तजज़ियाकार जनाब आमिर ज़िया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब कैसे देखा आज के इलेक्शंस को आपने? पुरअमन इलेक्शन रहे, मुनासिब इलेक्शन रहे, जैसे इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में वैसे ही इलेक्शन रहे। अगर इसके बाद अपोजिशन ये शोर मचाती है कि इसमें धांधली हुई तो ये जायज़ होगा उसके लिए कहना? कैसे इलेक्शन है आज के? जी, सबसे पहले तो मसूद भाई मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी में हम दोनों कभी कोई ऐसा प्रोग्राम करें कि जिसमें आप कहें कि मैं पाकिस्तान के खुशहाल शहर से मसूद रज़ा हाज़िर खिदमत हूँ। अल्लाह करे कोई ऐसा वक्त आए। आप जब कहते हैं ना पाकिस्तान के बदहाल शहर से मैं मुखातब हूँ तो उस वक़्त मुझे 1970 से जो ट्रक की बत्ती के पीछे रोटी कपड़ा और मकान का लगाया हुआ है वो याद आ जाता है। वो जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग्स, वो 25 वॉल्यूम्स याद आ जाते हैं और सिंध की बदहाली याद आ जाती है। मेरे सिंधी भाइयों के जो बुनियादी हकूक़ हैं जो वो पता नहीं कहाँ चले गए वो याद आ जाते हैं। कराची, लाड़काना, सक्खर, गटर, सीवरेज और पता नहीं क्या क्या याद आ जाता है। वो लांचों पर पैसा और वो क्या क्या वो लूट मार और पता नहीं क्या क्या हड़पशन जिसको और जिसके बारे में अदालतें बोल चुकी, जिसके बारे में हम सारे बोल चुके, जिसके बारे में दुनिया जानती है मगर वो क्या है ना वो चमन जाने गुली ना जाने, वो जो शेर है वो वही वाली सूरत हाल है। जाने ना जाने, अल्लाह करे इनको बाग तो सारा जाने, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। बाग तो सारा। अरशद भाई और भी याद आना चाहिए इसमें कुछ 2018 के इलेक्शन के वादे भी याद आने चाहिए। ये इस छोटे से जुमले में बहुत सारी बातें, ये अल्लाह करे, बहुत सारी यादें इसमें। अल्लाह करे कि ये हमारा जो गुल है ना ये भी जान जाए कि बहुत हो गया है, अब कम अज़ कम इसका करें। और इसके साथ साथ वही उसी तरफ मैं आ रहा था कि कराची का पैकेज भी याद आ जाता है जो हमारे 14 या 16 सीटें जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कराची ने मैंडेट दिया था। सिंध का जो पैकेज इमरान खान साहब ने अनाउंस किया वो भी याद आ जाता है। जीबी का जो पैकेज अनाउंस किया था इमरान खान साहब ने वो भी याद आ जाता है। साउथ पंजाब का जो पैकेज अनाउंस किया था वो भी याद आ जाता है। और अब जो कश्मीर पे आप आ जाएं तो कश्मीर पर सब कुछ हुआ। पहले तो एक बात, चंद जुमले हैं, ये हम बहुत दफ़ा बोल चुके हैं लेकिन एक बार तब फिर सही, सब कुछ हुआ।
مریم نواز صاحبہ گولڈ سمٹ تک پہنچی، عمران خان صاحب نواسے کے پولو میچ تک جا پہنچے، علی امیر گنڈا پور نے بھٹو کو غدار بنا دیا، اور بہت سارا بہت کچھ ہوا، نہ ہوا تو مقبوضہ وادی کے مظلوم کشمیریوں پر کوئی گفتگو نہ ہوئی تو مقبوضہ وادی کے جو نریندر مودی کی ظلم و بربریت یا ظلم و ستم پہ بات نہ ہوئی تو وہ 5 اگست یا 7 اگست کے جو ایکشن تھے اس پہ بات نہ ہوئی، اور نہ ہوئی، کسی نے کوئی ایجنڈا پیش نہیں کیا اس الیکشن میں کہ ہم آئیں گے تو آزاد کشمیر کے میں یہ کر دیں گے، ہم آئیں گے تو آزاد کشمیر میں یہ کریں گے، ہم آئیں گے تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ دیں گے، ہم آئیں گے تو آزاد. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں نہ اصلی جمہوریت ملی نہ اصلی پارلیمنٹ ملی، ڈبہ بند جمہوریت ملی اور ڈبہ بند پارلیمنٹ ملی اور ڈبہ بند سیاستدان ملے، جنہوں نے ہمیں ٹرک کی پتی کے پیچھے وہ جو یہ ساؤتھ ادھر ہمارے پنجاب میں مسعود رضا بھائی دھند پڑتی ہے، ایک سیزن آتا ہے اس میں بتی ایک عجیب سی ہوتی ہے، اس بتی کے پیچھے ساڑھے چل رہے ہوتے ہیں، چلی جا رہے ہوتے ہیں، اس بتی کے پیچھے انہوں نے ہمیں لگایا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ الیکشن بھی ویسے ہی الیکشن ہے جیسے پہلے الیکشن ہوئے ہیں، یہ ویسے ہی زبان جو تھی وہ زبان تھی جو ہم گلی محلوں میں بھی نہیں بول سکتے، وہ انہوں نے بولی، اور یہ اس الیکشن کے بعد بھی ویسے ہی آپ کو کچھ سننا ملے گا، سننا پڑے گا. جی وہ آپ بتا دیں کہ جو زبان استعمال ہوئی وہ زبان اس سے پہلے استعمال نہیں ہوئی. جی بی میں تھوڑا سا ہوا، علی امین گنڈا پور نے سرکاری خرچ پر پلاسٹک سرجریاں کروائی تھی مریم نواز صاحبہ نے، بلاول بھٹو بھی بولے تھے اور بھی بولے تھے، لیکن اس مرتبہ ذرا اب تو میں سوچتا ہوں کہ زبانیں اتنی استعمال ہو گئی، اب کچھ عرصے بعد یہ لوگ کریں گے کیا؟ یہ کپڑے قمیضیں اتار کے پھینکیں گے، کیا کریں گے؟ یعنی ساری وہ جو مہذب ترین ایک حدود کے اندر رہ کر گالیاں بھی ہو چکی، تانے مینے بھی ہو چکے، سب کچھ ہو چکا. تو یہ الیکشن بھی ویسے ہی روایتی الیکشن ہی ہے، اور اس الیکشن کے بعد آپ آزاد کشمیر میں آپ چلے جائیں کوئی سڑک دیکھ لیں، کوئی ایک سڑک جو مکمل ہو، کوئی ایک ہسپتال ایسا ہو کہ جہاں آزاد کشمیر کے سارے لوگوں کا علاج ہوتا ہو، کوئی ایک پرائیویٹ نہیں سرکاری سکول ایسے ہوں کہ جہاں سیٹسفائیڈ ہوں لوگ، کوئی ایک شہر ایسا ہو کہ جتنا خوبصورت آزاد کشمیر ہے کہ کوئی ایک شہر ایسا ہو کہ جس کو ماڈل شہر قرار دیا جا سکے. یہ آزاد کشمیر، بلوچستان اور جی بی کے سارے حکمران جو جیتتے ہیں وہ ویکنڈ پہ اسلام آباد آتے ہیں اور بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، ان کے بچے دبئی اور باہر پڑھتے ہیں، اور ان کی آل اولاد اور ان کے چہروں کی لالیاں دیکھیں، خوشحالیاں دیکھیں اور ہماری بدحالیاں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس لیے پی ٹی آئی کو ایج حاصل تھا اس مرتبہ. ذرا یہ تھا کہ چونکہ مسلم لیگ نون نے 31 سیٹیں جیتی ہوئی تھیں تو اور مسلم لیگ نون نے بڑی اگریسو ایک کمپین کی تھی، تو لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سرپرائز ہو، لیکن وہ مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. لگ ایسے ہی رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی آسانی سے یہ حکومت بنا لے گی اس مرتبہ بھی. مگر بالکل ٹھیک، ہاں مگر اب آخری 2 جملے. مگر بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگر بن جاتی ہے، جی بی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، پاکستان کے پانی پت یعنی سب سے بڑے صوبے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، اور بلوچستان میں آلموسٹ اپنی حکومت، ایک سندھ رہ گیا ہے. تو اب میں عمران خان صاحب کے پاس وقت بھی تھوڑا ہے، مقابلہ بھی سخت ہے. اب خدا کے لیے وعدے، دعوے، نعرے، یہ ملک منشوروں، یہ ملک نعروں، یہ ملک وعدوں، یہ ملک داموں اور ایجنڈوں کا قبرستان بن چکا ہے، مون جداڑو بن چکا ہے. تو خدا کے لیے اس عوام پر رحم کریں، اور ساروں کے سارے اب کر کے دکھا دیں عمران خان صاحب. عوام نے اگر کشمیر میں بھی اعتماد کیا اور ووٹ دیا اور وہاں پر بھی حکومت بنتی ہے، ارشاد بھائی اگر وہاں پر بھی حکومت بنتی ہے تو یہ خان صاحب پر زیادہ لازم ہوتا ہے کہ کریں. تو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، سر یہ اصطلاح تو ہم نے سنی تھی نیا پاکستان، یہ نئے کشمیر کی بھی ہم نے اصطلاح سنی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی جماعتوں کی طرف سے حل آئے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے رہے کہ اگر میری حکومت بن گئی تو پھر جیسا کشمیر کی عوام کہیں گے ویسا کر دوں گا. وہ کہیں گے امن چاہیے امن کر دوں گا، وہ کہیں گے جنگ چاہیے تو جنگ کر دوں گا. یعنی وہ یہاں تک چلے گئے. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں ریفرینڈم کروا دوں گا.
تو وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں، وہ شملہ معاہدہ ہو، وہ اعلان لاہور ہو، کسی کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو نیا کشمیر کیا اب اس طرح سے سامنے آئے گا کہ کشمیر کا کوئی آؤٹ آف دا باکس سلوشن یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ امپلیمنٹ کروا دیں گے، یا نہیں جو سلسلہ چل رہا ہے، جو پاکستان کا دیرینہ موقف ہے، پاکستان اسی پہ قائم رہے گا؟ دیکھیے، ایک تو بڑی چیز جو ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے. اس سے روگردانی یا اس سے آگے ہٹنا یا اس سے پیچھے ہٹنا، وہ جو بھی کرے گا وہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچائے گا، اور اس سے بھی بڑا نقصان وہ کشمیریوں کا ہوگا، کیونکہ وہ بڑا ایک معنی خیز. جنرل صاحب، میں نے سوال اس لیے کیا ہے، معذرت میں ایڈ کر دوں، سوال اس لیے کیا ہے کہ الیکشن کیمپین میں ہم نے بلاول صاحب کو بھی سنا کہ انہوں نے یہ سولوشن دیا، اور عمران خان کو تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پرسوں کی باتیں انہوں نے کہا کہ میں آ کر ریفرینڈم کرا دوں گا آزاد کشمیر میں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے ریفرینڈم ہونا ہے، مگر مقبوضہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں، دونوں میں ہونا ہے، اقوام متحدہ کی امبریلا کے نیچے ہونا ہے، پاکستان اور بھارت کا دونوں کا اس میں متفق ہونا ضروری ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ صرف میں آ کر الیکشن کرا دوں گا. تو یہ کیا یہ نیا کشمیر کیا ہے؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جو پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے، جو یو این نے اپروو کیا ہوا ہے، اس سے پاکستان روگردانی جب بھی کرے گا اپنا بھی نقصان کرے گا اور کشمیریوں کا تو بہت زیادہ نقصان کرے گا. اس پہ چونکہ بحیثیت قوم ایک اجتماعی طور پر ایک سب کو اس پہ ایگریمنٹ ہے، تو اس کو چھیڑنا یا اس سے دائیں بائیں ہونا قوم کے لیے بھی سب کے لیے نقصان دہ ہے. یہ تو ہے بیسک جو میرے اپنے سوچ ہے جس کے مطابق. نمبر 2، کشمیر کا جو سلوشن ہے، اب ایک چیز جو بڑی واضح ہے، جو شاید ہم ریکگنائز نہیں کر رہے اور ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے، کہ گزشتہ 70-72 سال سے کشمیریوں نے جو ایک جدوجہد شروع کی ہوئی ہے، اور یہ بہت پرانی ہے جدوجہد، اس جدوجہد کا بھی جو ہم اثر دیکھ رہے ہیں، کشمیریوں نے اپنے خون کی قربانی دے کر، اپنی عزتوں کی قربانی دے کر، اپنے بچوں کی قربانی دے کر، اپنے بڑوں کی قربانی دے کر ایک چیز بڑی واضح کر دی ہے کہ اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کشمیری کریں گے. یو این نے تو پاکستان اور بھارت کو یہ چوائس دی ہوئی ہے نا کہ وہ اس کو حل کریں گے اور کشمیر صرف ریفرنڈم میں جائے گا، لیکن اب کشمیر اور کشمیری اس بات کا فیصلہ کریں گے. تیسری چیز، کشمیری آزاد ہیں. ہر وہ قوم جو اپنا خون، اپنے بچے، اپنی عزتیں قربان کرنا سیکھ جاتی ہے اور لگاتار اس پہ قائم رہتی ہے اور پیچھے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتی پیچھے اس سے، وہ قوم آزاد ہو چکی ہوتی ہے. جغرافیہ کی بات اور ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ کشمیر کا جب بھی فیصلہ ہوگا، آج ہو، میری زندگی میں ہو، بعد میں ہو، اس سے شاید تینوں فریقوں میں سے کوئی بھی خوش نہیں ہوگا اس سے. اور فائنلی یہ کہ اب کشمیریوں نے بھارت کی نہ صرف 9 لاکھ فوج قید کر رکھی ہے، ان کو لاک ڈاؤن کر رکھا ہے، بلکہ پورا بھارت بھی اب کشمیریوں کے مرہون منت ہے. اگر وہ بھارت کو آزاد کریں تو شاید بھارت بچ جائے، ورنہ بھارت بھی ٹکڑے ہونے کو جا رہا ہے. مجھے اس میں کبھی کوئی شک نہیں رہا. جو بھی کشمیر کے بارے میں بات ہوئی ہے سلیکشن کمپین کے دوران، دکھ اس بات کا ہے کہ کسی ایک لیڈر کو بھی نہ تو تاریخ کا، نہ ہی جغرافیہ کی سمجھ ہے، نہ ہی انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں کوئی بات کی ہے. اب دیکھیے، جب یہ کمپین چل رہی تھی، 13 جولائی آیا تھا، 13 جولائی کو میں نے کسی سے یہ بات نہیں سنی کہ وہ جو 32 جوان جنہوں نے صرف ایک اذان کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی، اذان پوری کر دی، ان کے خون سے شروع ہونے والی یہ تحریک، اس کو یہ آگے لے کر کیسے چلیں گئی ہے؟ ان میں سے کون ہے جو یہ قربانی دینے کو تیار ہے ذاتی طور پر بھی، یا وہ باقی لوگوں کو مروانے کو تیار ہے؟ ان میں سے کون ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ نومبر 1947 کو جموں میں کیا ہوا تھا، کس طریقے سے خون میں نہلا دیے گئے تھے اور لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر کے جموں کی تاریخ بدل کے رکھ دی گئی تھی؟ ان کو نہیں پتا کہ اس وقت وادی میں کیا ہو رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ وقت آپس میں دست و گریبان ہونے کے بجائے الیکشن کا اگر موقع آ ہی گیا تھا تو یہ موقع تھا کہ ہم ان کشمیریوں کو بھی ایڈریس کرتے، جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، ان کشمیریوں کو بھی ہم یہ بتاتے کہ واقعی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ جانے میں کشمیریوں کا بھی بھلا ہے، پاکستان کا بھی بھلا ہے، اور شاید دنیا کا بھی بھلا ہے. اس میں ہم نے یہ بات کہیں سننے کو مجھے ملی نہیں ہوا. بھٹی صاحب کی یہاں بات سن رہا تھا، افسوس کی بات ہے، بھٹی صاحب کی یہاں بات سن رہا تھا، بڑی درد بھری بات کی انہوں نے. جی دیکھیے، میں کشمیر میں رہ کے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ
وقت گزارنے کے بعد ہم ان لوگوں کو شاید سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ ہم سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے اور ہم سے کو بہت زیادہ اویئر لوگ ہیں. یہ آپ مجھے بتائیے, آپ نے کہیں پاکستان کے کسی حصے میں کشمیری گداگروں کو دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ آپ کو ہمیں اندازہ نہیں ہے کشمیر کا جو پاکستان کا مقدمہ ہے, پاکستان تو لڑے یا نہ لڑے, میرا خیال ہے لڑ ہی نہیں رہا. یہ میرے کشمیری بھائی ہیں جو اس وقت غیر دیش میں بیٹھ کر کم از کم اپنا مقدمہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے پیش کر رہے ہیں, لڑ لیں, آواز اٹھاتے ہیں. ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہاں پر تعلیم کا جو لیول ہے. پھر واپس بھی آتا ہوں آپ کے پاس. عامر زیاد صاحب کو بھی شریک گفتگو کروں. عامر زیاد صاحب, جیسا کہ جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور اس سے پہلے ارشاد بھٹی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہاں جو کیمپین ہوئی اس میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کیمپین کر رہے تھے ان کو نہ کشمیر کی ایشو کا صحیح پتہ ہے, ان کو سمجھ ہے, نہ وہاں کے موروثی حالات کا اندازہ ہے. جو کچھ انہیں ووٹ لینے کے لیے کہنا تھا انہوں نے کہا, ایک دوسرے پر الزامات لگائے, غداری کے الزامات بھی لگائے, محب وطن نہ ہونے کے الزامات بھی لگائے, ہر طرح کے الزامات لگائے, خاندان تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا ایک دوسرے کے. یہ جو الیکشن ہے اس میں ظاہر سی بات ہے حکومت تو کسی نہ کسی کی بنے گی ہی. کشمیری جو ووٹ دے رہے ہیں اور اس ووٹ کو ہم کیا اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے, لہٰذا کشمیر میں ان کو ووٹ وہاں پر مل رہا ہے اور وہاں پر ان کی حکومت بننے جا رہی ہے؟ کیا اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کشمیر کے ایشوز کو سائڈ پہ رکھ کر پاکستان کی سیاست کے ساتھ اس کا اگر موازنہ کریں؟ مسعود صاحب, یہ جو آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہوتے ہیں یہ کوئی معمولی انتخابات نہیں ہوتے. یہ صرف جو ہے ایک یقیناً ایک سطح کے اوپر وہ گلی محلے کے اور مسائل کے انتخابات ہوتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ علامتی انتخابات ہیں. ہمیں سب سے پہلے کہ آزاد کشمیر میں جب انتخاب ہوتا ہے تو ہمیں اس کو شو کیس کر کے دکھانا چاہیے کہ جناب مقبوضہ کشمیر میں صورتحال یہ ہے. اور پاکستان میں جب آزاد کشمیر کا جو ایڈمنسٹریٹڈ وہ ہے پاکستان جو ہے اس میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو وہ منصفانہ ہوتے ہیں, اس میں دھاندلی کا کوئی الزام نہیں لگتا, اس میں کوئی تشدد نہیں ہوتا. یہ ہمیں شوکیس کر کے دکھانا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی سے جس پہ کافی بات ہوئی کہ ہمارے سیاستدانوں نے اتنی کوتا بینی کا ثبوت دیا, اتنی موقع پرستی کا ثبوت دیا کہ انہوں نے از خود کہ جہاں پہ تنازع کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی انہوں نے اس انتخابات کو متنازع بنایا. اور یہ جو پرابلم ہے وہ کہتے ہیں معروضی نہیں بلکہ موضوعی ہے. سبجیکٹو پرابلم تھی ان ہمارے سیاستدانوں کی کہ ان کو اپنی ناک سے آگے چیزیں نظر نہیں آ رہی. انہوں نے جو سیاست کی ہے وہ پاکستان کی جو زہریلی سیاست تھی اسی کو وہ آزاد کشمیر میں لے کر گئے. اور وہاں پر بالکل صحیح ہمارے پہلے جو دو شرکاء نے بات کی کہ نہ کشمیر کے مسائل پر بات کی. دیکھیں کشمیریوں کے مسائل اگر گیلپ کے سروے کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی سڑکوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے, پینے کا پانی ان کا ایشو ہے. یہ ان کے وہ ایشو ہیں کہ جن پہ بات ہونی چاہیے تھی, کوئی وعدے ہونے چاہیے تھے, کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے تھا, کسی نے اس پر بات نہیں کی. تعلیم پر, صحت پر. پھر جو براڈر ایجنڈا ہوتا ہے وہ یہ کہ آزاد کشمیر ہمیشہ سے جو ایک تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے اور آپ جو ہیں اس کو بغیر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو آئینہ دکھائے بغیر آپ کی کوئی انتخابی مہم چل نہیں سکتی. لیکن ہمارے زیادہ تر سیاستدان چاہے ان کا تعلق حزب اختلاف سے ہو یا میں سمجھتا ہوں حزب اقتدار کی پارٹی میں بھی جو انہوں نے باتیں کی وہ زیب نہیں دیتی تھی. اس کے اندر مودی کو اتنا ایکسپوز نہیں کیا, بھارتی مظالم کو ایکسپوز نہیں کیا. انہوں نے جو کہتے ہیں نا کہ ہندو انتہا پسندی کی وجہ سے جو وہاں پر صورتحال ہے اس پر بات نہیں کی, کشمیریوں کی قربانی پہ بات نہیں کی. انہوں نے ایک دوسرے پہ بات کی. یعنی کہ مریم صاحبہ کو مودی سے بڑا جو ولن ہے وہ عمران خان نظر آتے تھے. اور اسی طرح جو آپ ان کی بات کریں کہ حکومت کے جو وہ تھے وزراء تھے ان کو جو تھی جو بات ہے کہ وہ اپوزیشن سے آگے دیکھنے کو تیار نہیں تھے. جو ایک کہتے ہیں نا کہ قومی سیاست ہوتی ہے, قومی ویژن ہوتا ہے, یہ سیاستدان ہے, یہ رہنما نہیں ہے. رہنما وہ ہوتا ہے جو سیاست سے بالاتر ہو کے قوم اور ملک کے لیے سوچتا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب گئے, انہوں نے کچھ بات کی, یقیناً انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ بھی بات کی, مودی پہ بھی بات کی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حزب اختلاف کا کیا اس کے اندر ٹریک ریکارڈ رہا, تو میرے خیال میں بڑا مایوس کن تھا. تو ایک تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں ہمارے سیاستدانوں کی کوتا بینی کی وجہ سے ہم نے ایک اپارچونٹی, ایک موقع ہم نے جو ہے ضائع کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اتنی بری تھی, ہم یہاں پر ایک بہترین صورتحال, بہترین حالات میں انتخابات کر سکتے تھے, ہوئے ہیں, ہو سکتے ہیں, وہ کر کے دکھانا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے متنازع بنایا اور جب نتائج آئیں گے تو اس کو یہی سیاستدان جو ہارے گا مزید متنازع بنائے گا, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا کشمیر کاز ہے جو ایک براڈر ایجنڈا ہونا چاہیے, پاکستان کا ایجنڈا ہونا چاہیے, اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. اور یہ چیز جو ہے ناقابل معافی ہے. مسعود جی افسوس کی بات ہے یہ تو.
بالکل 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 عامر ضیاء صاحب، اور یہ بات ہم مسلسل کر رہے ہیں جب سے اس کیمپین کو ہم کور کر رہے ہیں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، مگر کر گئے ہمارے سیاستدان یہ سب کچھ۔ اب سوال یہی ہے کہ اب جو کشمیر میں حکومت جو بھی بنے گی، غالب امکان یہی ہے کہ تحریک انصاف یہاں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، تو تحریک انصاف پر اپوزیشن یہ الزام لگاتی ہے کہ ان کی پرفارمنس پاکستان میں بہت بری ہے، پر عوام پریشان بھی ہیں، مہنگائی بھی ہے، روزگار بھی نہیں ہے، نئے گھر بھی نہیں بنے، وعدے بھی پورے نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا ہے، وہ اپنا ایک موقف دیتی ہے، وہ اپنی دلیلیں دیتی ہے۔ کیا ان دلیلوں کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کشمیر میں، اس لیے تحریک انصاف وہاں پر حکومت بنانے جا رہی ہے؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتی ہیں۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ارشاد بھٹی صاحب، جو بھی نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ابھی تک کے نتائج جو ہیں وہ دیکھتے ہوئے صاف لگ بھی رہا ہے کہ تحریک انصاف لیڈ لیے ہوئے اور حتمی جو نتیجہ ہوگا اس میں شاید اس پوزیشن میں ہو کہ وہ اپنی حکومت بنائے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے کہ اس نے ملک کی پاکستان کی معیشت کو بہتر کر دیا ہے، اس نے ملک کو صحیح راستے پہ ڈال دیا ہے، اور عوام کے درمیان چاہے جتنی بھی بے چینی ہو اس کو کشمیر کی عوام نے نظر انداز کر دیا ہے اور ان کے موقف کو مان لیا ہے، اور ساتھ ساتھ مریم اور بلاول کے جو موقف ہے، جو ان کو سلیکٹڈ بھی کہتے ہیں، جو ان پر مختلف الزامات بھی لگاتے ہیں، ان کو رد کر دیا ہے؟ مانیں یہ بات کہ اس کو مانا جا رہا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ دو باتیں، ایک جن صاحب نے وہ کہا کہ وہ جو کشمیری ایشو جاننا کسی کو بھی نہیں پتا تھا، یعنی کشمیری ایشو جاننے کے لیے وہ جن صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کشمیری ایشو جاننے کے لیے، تاریخ یا جغرافیہ جاننے کے لیے، کشمیریوں کو جاننے کے لیے، کشمیری کاز کو جاننے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، جدوجہد اور اس میں حصہ لینا پڑتا ہے، اور اس میں کشمیری کاز میں انوالو ہونا پڑتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بات یہ ہے کہ مان جائیں 72 سالوں میں ہم نے کشمیر کاز کو، ہماری حکومتوں نے، پہلے چھوڑ دیجئے گا یہ بھٹو صاحب کے بعد آ جائیں اگر، تو نقصان پہنچایا کشمیر کاز کو ہم نے اور ہماری حکومتوں نے، اور یعنی یہ لیٹسٹ تو دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی اور نون کے لیے کشمیر اتنا اہم تھا کہ انہوں نے مولانا صاحب کو اس کی چیئرمین بنایا ہوا تھا، اور ان کے لیے اتنا اہم ہے کہ علی امیر گنڈا پر امور کشمیر کے وزیر ہیں، اور سیاسی رشوت کے طور پر کشمیر کمیٹیاں بیچی گئیں۔ اور دوسری بات ہے، اب یہ جب سے یہ مودی نے یہ ظلم کیا کشمیر پہ، اس کی حیثیت تبدیل کی، سوائے عمران خان کے، اچھا کیا برا کیا اعتراض کر سکتے ہیں، سوائے عمران خان کے ہر فورم پر، وہ انٹرنیشنل فورم ہو یا قومی فورم ہو یا بین الاقوامی فورم ہو، ٹویٹ ہوں، وہ بیانات ہوں، وہ انٹرویوز ہوں، عمران خان کے علاوہ بتائیے گا کہ کوئی ایسا سیاستدان ہے صف اول کا جس نے فوکس رکھا ہو؟ یعنی عمران خان نے تو وہ مودی صاحب کی وہ سنا ہے کہ انڈائریکٹ شکایت بھی پہنچی تھی کہ آپ نے ہمیں وہ ہٹلر سے ملا دیا، اور RSS اور فلانا اور فلانا، اور کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں جانا اور اس پہ جانا، اور آگے پھر یہ تو آگے سیاسی سٹنٹ ہے نا کہ یہ کشمیر انہوں نے بیچ دیا تو فلانا کر دیا۔ اس بات سے بالکل اتفاق ہے کشمیر کہ عمران خان صاحب نے ہر فورم پر اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ کیا کشمیر پہ مسعود بھائی، کیا ہمارے پاس مقبوضہ وادی ہمارے پاس تھی؟ اور کیا ہم اب کیا کریں؟ یعنی ہم اب ایک آخری آپشن رہ گیا کہ فوجیں لے جا کر تو چڑھائی کر دیں اور لڑائی لڑ لیں، جنگ کر لیں، اور اس کے علاوہ تو کیا کیا جاتا ہے؟ جو غریب قومیں ہوتی ہیں، بھوکے ننگے ہوتے ہیں، جن کے قرضوں کے سود نہیں دے سکتے، جن کی ان کے اتنی ہوتی ہے کہ وہ کھڑے ہوں، مسلم امہ نامی کوئی چیز ساتھ کھڑی نہیں تھی اور کوئی دنیا ساتھ کھڑی نہیں تھی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھٹی صاحب یہ غربت اپنی جگہ پر، مگر جنگ اس زمانے میں کس مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ 20 سال افغانستان میں لڑنے کے بعد شکست کھا کر نکل کے جا رہا ہے، تو جنگ تو مسائل کا حل نہیں ہے نا؟ نہیں، میں ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں، بندوقیں رکھی ہوئی ہیں، اور بندوقیں رکھ کے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لڑنا ہے تو بھائی جاؤ جا کے لڑ لو، جا کے پھر خدا کے لیے خود خوف خدا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے جو سوال کیا اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت تھی، وفاق میں مسلم لیگ اس کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تینوں کی کارکردگی دیکھ لیں پچھلے 3 سالوں میں، کارکردگی پہ ادھر کوئی بیانیاں، کوئی شیانیاں، کوئی کچھ نہیں ہے۔
یہ ہے برادری کا الیکشن ہوتا ہے, یہ روایتی الیکشن ہوتا ہے, یہ مفادات کا الیکشن ہوتا ہے. یہ دوسری بات ہے آزاد کشمیر کی تو ایک روایت ہے نا کہ وہ مرکز میں جو ہو وہ اس مرتبہ لگتا تھا کہ جیسے شاید 31 سیٹیں ان کی تھی تو تھوڑا سا جمع تفریق ہو جائے, لیکن وہ نہیں لگا. تو یہ ہے کوئی کسی کا بیانیہ ہے ہی کوئی نہیں. کون سا بیانیہ جس میں عوام مر رہی ہے مسعود بھائی کون سا ایسا بیانیہ جس میں عوام بدحال ہو اور یہ خوشحال ہوں, 2% خوشحال ہوں, باقی سارے بدحال ہوں؟ کون سا بیانیہ ہے؟ یہ ٹرک کی بتیاں ہیں, ان کے پیچھے لگے رہو کرتے رہو. بیانیہ شانیہ کوئی نہیں ہے. یہ ان کو یہی زبان آتی ہے, چند نعرے مارتے ہیں. ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے منشور اٹھا کے دیکھ لیں, 19-20 کا فرق ہے, کچھ بھی نہیں ہے باقی سارا کچھ. صحیح. اچھا بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. جنرل صاحب یہ فرمائیں کہ کشمیر کاز پر واقعی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ عمران خان صاحب نے ہر فورم پر بات کی ہے, مودی کو انہوں نے ہٹلر تک کہا, اور جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا بالواسطہ ان سے شکوہ بھی کیا گیا عمران خان صاحب سے. تو عمران خان صاحب نے, تو یہ عمران خان صاحب کی کوششیں جسے کشمیر کی عوام جو ہے وہ ویلیو دے رہے ہیں, ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں, یا یہاں پر جو الیکشن ہے جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں برادری کا الیکشن ہوتا ہے, ادھر کاسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے, قبیلے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, رشتہ داریاں امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور ان کا ملکی معاملات سے, پاکستان کے معاملات سے یا براہ راست کشمیر ایشو سے تعلق نہیں ہوتا ان کا. دیکھیے ایک تو بیسک جو کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہے نا پاکستان بھر میں, اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ آپ کو آزاد کشمیر میں بھی نظر آئے گا. وہاں پر فرق یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ وادیاں ہیں, ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں, دور ہیں, راستے ملنا ملانا اتنا نہیں ہے, تو ان وادیوں میں ہر جو بھی اس ویلیز ہیں ان کا اپنا ایک سوچ ہے, ان کی ایک اپنے ایک طریقہ ہے ان کا چیزیں ہینڈل کرنے کا. پھر برادریزم بہت اسٹرانگ ہے وہاں پر سیکٹریزم بہت زیادہ اسٹرانگ ہے یہاں پر. اور یہاں پر یہ بھی دیکھیے عمران خان صاحب نے جس طریقے سے کشمیر کاز کو لے کے چلے ہیں اس کا ڈیفینیٹلی کہ امپیکٹ ہے, کیونکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, یا جس سے میں نے پہلے برس کی تھی, جو باہر ہمارا کشمیری ڈائسپورا ہے جو وہاں کھڑے ہو کر کشمیر کاز کو لے کے چلتے ہیں, ان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا جس طریقے سے عمران خان صاحب نے باہر بات کی ہے, اور ان کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہے. کیونکہ یہ بہت سارے ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں وہ پاکستان سے باہر دیار غیر میں کما رہے ہیں, یہاں پیسہ لا کے لگا رہے ہیں یہاں پر. وہ ایک تو ان کی اوور آل فائنینشیل کنڈیشن تھوڑی بہتر رہتی ہے, پھر ان کی سوچ اس لحاظ سے افیکٹ ہوتی ہے اس سے, تو یہ امپیکٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے. ہماری جو جنرل صاحب ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہا ہوں میں ہماری جو وقت ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے ایک سوال درمیان میں کر لوں کہ یہ بلاول صاحب جو کہتے رہے کہ اگر کشمیری عوام کہے گی جنگ کرنے کا تو میں جنگ شروع کر دوں گا, وہ کہیں گے امن کرو تو میں امن کر دوں گا. عوام اب اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی دعویٰ کیا ہے اور انتخابی دعویٰ کیا ہے. تو عوام نے بالکل مسعود بھائی آپ چلیں گے, اگر انہوں نے کشمیریوں نے کہا جنگ کریں گے تو پھر چلیں گے, اکٹھے ہی چلیں گے میرے خیال سے. پاکستان پر بات آئے گی تو بالکل لڑیں گے سر, مگر کسی لیڈر کے انتخابی نعرے میں تو نہیں لڑ سکتے نا. بھٹی صاحب دیکھیے, یعنی لیڈر, اور بلاول صاحب سے مسعود بھائی لیڈر آخری قائد اعظم تھے, وہ جا چکے ہیں, اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں. یہ سیاستدان ہیں, اچھے سیاستدان, برے سیاستدان, اور یہ ایسے ہی جنگ کریں گے تو جنگ کریں کیا مطلب ہے کہ آٹا سستا کریں گے, یوٹیلٹی اسٹور, یہ کوئی اتنی آسان بات ہے؟ امریکہ سے پوچھو, شام سے پوچھو, عراق سے پوچھو, افغانستان سے پوچھو, باقی ملکوں سے پوچھو, جنگیں کیا ہوتی ہیں. جی جنگیں لڑنے کے لیے جو قومیں جنگیں لڑتی ہیں نا, آپ دیکھ لیں افغانستان کو دیکھ لیجیے, ہمارے ہمسائیگی میں ہے, وہ لگاتار ایک بندوق اٹھائی ہوئی ہے اور اس سے کسی خوف و خطر کے بغیر وہ اپنے معاملات کو لے کے آگے چل رہے ہیں اس میں. اگر جنگ میں آپ نے دیکھنا ہے جس سے لوگ خوار ہوئے ہیں, اب لیبیا کو دیکھ لیجئے, اس کی حالت دیکھ لیجئے, سیریا کی حالت دیکھ لیجئے. لیکن یہاں میں ایک بات کہتا چلوں, دیکھیے لڑائی کسی مسئلے کا حل کبھی بھی نہیں رہتی. الٹیمیٹلی آپ سب آ کے نیگوشیٹنگ ٹیبل پر ہی بیٹھتے ہیں, چاہے وہ پہلی جنگ عظیم ہو, دوسری جنگ عظیم ہو, کوئی بھی مسئلہ دے دیجیے آپ. لیکن جب تک ایک قوم اپنے ایک واضح مقصد کے لیے کھڑی نہیں ہوتی اور اس کو ایک لیڈرشپ ایسی نہیں ہے جو رہنمائی کر رہی ہے, جو فالو نہیں کر رہی, جو صرف پاپولرزم پہ نہیں جا رہی, جو ریٹورک پہ نہیں جا رہی, جب تک اس قسم کی بات نہیں ہوگی, قوم تیار نہیں ہوگی. جس دن دنیا کو یہ اندازہ ہوگا کہ پاکستان بحیثیت قوم ہر وہ کچھ کرنے کو تیار ہے جس کے مفادات کی نگہداشت کے لیے ضروری ہے, تو دیکھیے دنیا بھی آپ کی بات سننا شروع ہوگی.
اگر ہم خود ہی سیریس نہیں ہیں, ہمارے درمیان باتیں ایسی ہو رہی ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں, تو پھر کون آپ کو سیریس لے گا, کون کل آپ کی جا کے بات سنے گا؟ تو عمران خان صاحب ایک کارخانے میں طوطی کی آواز بولتے رہیں گے. بحیثیت قوم ہمیں یہ ذمہ داری لینی پڑے گی, اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری, سب کی ذمہ داری ہے. لڑائی لڑنے کا جب وقت آئے گا تو اس کے لیے اگر ہم تیار نہیں ہیں ذہنی طور پر, تو فزیکلی تیار کبھی نہیں ہو سکتے آپ اس کے. نہ لڑیں آپ, لیکن اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا. ایک بریک لینا ہے, میرا آخری بات صاحب سے سوال مجھے کرنا ہے کہ عامر رضا صاحب ایک بریک کے بعد آتا ہوں, اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ پاکستان, بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی پالیسی درست نہیں ہے کشمیر کے معاملے پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد جو ہم نے انڈیا کے ساتھ ڈسٹنس کیا ہے, اس سے کسی قسم کے تعلقات نہیں رکھے اور کوئی بات نہیں کر رہے, اس پر انڈیا پریشان ہے. اس کو خود اپنے لوگوں سے بات کرنی پڑ رہی ہے کہ جی اب کیا کریں, کیسے معاملات کو ٹھیک کریں. تو پاکستان کی پالیسی میں کوئی ابہام یا کوئی غلطی موجود نہیں ہے, اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے. ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. عامر ضیاء صاحب, سیاست اپنی جگہ, الیکشن اپنی جگہ, لیکن پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے جس میں ہم نے بھارت کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے, اور اس سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ کو 5 اگست 2019 کی پہلے والی کشمیر کی جو آئینی حیثیت ہے اس کو بحال کرنا ہوگا, ورنہ آپ کا بائیکاٹ جاری رہے گا. یہ کام کر رہی ہے اور یہ ٹھیک پالیسی ہے؟ جناب مسعود, میں 2 باتیں عرض کروں گا. ایک تو جو وقفے سے پہلے بات ہوئی تھی, ایک ہمارے یہاں بعض فکری مغالطے بہت زیادہ عام ہیں, اور اس میں ایک بات یہ کہ جنگ جو ہے وہ مسئلوں کا حل نہیں ہوتی ہے. تاریخ ہمیں بتاتی کہ جنگ جو ہے وہ مسائل کا حل بھی ہوتی ہے. جو قومیں جو ہیں یا جو طاقتیں میدان جنگ کو ڈکٹیٹ کرتی ہے, وہی آ کر میز کو کرتی ہے. آپ حالیہ 100 برس کی پچھلی صدی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, حال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. امریکہ بے شک اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا, لیکن افغان طالبان اگر یہ کہتے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں اور بندوق نہ اٹھاتے, تو انہوں نے مجبور کیا کہ امریکہ آ کے ان سے جو ہے مذاکرات کرے, اور ان کو جو ہے عزت کے مقام پہ, کہاں سے دہشت گرد کہتے تھے, کہاں ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرے اور کنسیڈ کرے. تو مقصد یہ کہ جنگ جو ہے وہ مسئلے کا حل بعض اوقات ہوتی ہے, اور ہم نے بارہا دیکھا یہ بات. اچھا, دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں جو فکری مغالطوں کی میں بات کروں کہ ہمارے یہاں اوپر سے نیچے تک, چاہے شاہ محمود قریشی صاحب ہوں چاہے کچھ ہو, وہ اسی تناظر میں بات کرتے ہیں. جو عمران خان صاحب نے یہ جو پالیسی ہم نے کشمیر کی اپنائی, میں یہ کہوں گا کہ ہم نے بیر منیمم کیا. ہم بہت کچھ کر سکتے تھے. جب ہم جنگ کی بات کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں آل آؤٹ وار, لیکن ایسکیلیشن لیڈر کے بہت سارے اقدامات ہوتے ہیں جنگ سے جو پہلے کیے جا سکتے ہیں. عمران خان صاحب کی ٹھیک ہے, انہوں نے بہت اچھی تقاریر کی, لیکن وہ الفاظ جن کی تائید کے لیے قوت نہ ہو, طاقت نہ ہو, عمل نہ ہو, وہ کوئی زیادہ فرق نہیں ڈال سکتے. تو عمران خان صاحب کے الفاظ بھی اس طرح سے فرق کے دباؤ بھارت پہ نہیں ڈال سکے, کیونکہ عملی اقدامات اس کے پیچھے نہیں تھے. سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں غلطی تھی, جب پارلیمنٹ میں پہلی بار وہ 5 اگست 2019 میں آ کر انہوں نے تقریر کی, اس میں کہا کہ جی کیا میں بم مار دوں, اور جنگ کے آپشن کو انہوں نے اٹھا کے رکھ دیا. بات یہ ہوتی کہ سیاست میں اور اس میں اسٹیٹ کرافٹ میں ایمبیگوٹی, ابہام بہت ضروری ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ میں جنگ کروں گا, آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ میں جنگ نہیں کروں گا, آپ کو ابہام رکھنا چاہیے تھا. جب آپ نے کہہ دیا کہ وار از آف دا ٹیبل, تو آپ نے بہت بڑا جو پریشر تھا بین الاقوامی دنیا پر اور بھارت پر سے ہٹا دیا. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا عمل نہیں تھا, کیونکہ صرف تقریروں سے کام نہیں چلنا تھا. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب لوگ بات کر رہے ہیں, ہماری یہیں سے بات ہوئی کہ جی انڈیا کے ساتھ بیک ڈور بات ہو, فلاں مسائل ہو. معذرت, یہاں گفتگو کو مجھے روکنا ہوگا, ہم براہ راست مخاطب ہیں اور وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. میں بہت معذرت چاہوں گا, یہاں گفتگو کو روکنا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا عامر ضیاء صاحب. ارشاد بھٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا